बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 15 मार्च सहरी के वक्त का ये व्लॉग आप देख रहे होंगे। जल्दी से अहम खबरें आपके सामने रखूं। शहबाज शरीफ इस वक्त सऊदी अरब के दौरे की तरफ तैयारी कर रहे हैं। इस दौरे के अगराज़ों में मकासद क्या होंगे और उसमें भी बुरी तरह नाकामी क्यों होगी, इसकी तफसील से बात करेंगे। अब पाकिस्तान में इस वक्त हालात इंतहाई ख़तरनाक हो चुके हैं। दहशतगर्दी अरूज पर इस वक्त बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा समेत 8 बड़े ख़तरनाक हमले हुए। बम धमाकों की हर तरफ गूंज। टारगेट किलिंग में बड़ा टारगेट अब दीना से मीरपुर जाते हुए कौन शख्स था, और स्टैब्लिशमेंट मुखालिफ और खान के हामी कौम को मुत्तहिद करने वाले मुफ्ती की शहादत का मामला। और बड़ी ख़तरनाक खबर जो कालादम तंजीब पंजाब में लाहौर तक पहुंच गई, लाहौर बड़ी तबाही से बच गया। और स्टूडेंट तहरीक यूरोप में सर्बिया में आज 10 लाख लोगों ने एक नई मिसाल कायम की। और यजीदियत की एक नई मिसाल भी पाकिस्तान में बेगुनाह 9 मई के फॉल्स फ्लैग के कैदी को आज वालदा के जनाजे पर नहीं जाने दिया जा रहा। मईशत के झटके भी हैं। चीन सी पैक इन्वेस्टमेंट से पीछे हट रहा है, लाताल्की इख्तियार कर रहा है। हुकूमत एतराफ़ कर रही है पहली दफ़ा इस बात का। और दुनिया भर में सस्ता पेट्रोल, पाकिस्तान में महंगा। और इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, ये डर्टी गेम, ये गंदा खेल, इसकी वजूहात क्या है, इसकी मैं आप तफसील से तज्ज़िया आपके सामने रखूँगा, ताकि आपको बहुत सी चीज़ें, आपके सवालात जो ज़हन में जो आते हैं मेरे पास, वो पहुंचा सकूं। इस वक्त यूरोप के मुल्क सर्बिया में एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया पर जो खबर, सदर अलेक्जेंडर की हुकूमत के ख़िलाफ़ वहाँ स्टूडेंट तहरीक चल रही है। बहुत बड़े एहतजाज मुजाहरे, 10 लाख नौजवान, मतलब तलबा भी हैं, किसान भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं उसमें, लेकिन तलबा तहरीक इसको कहा जा रहा है। और ये अवाम किस तरह सड़कों पर निकली इतनी बड़ी तादाद में, क्योंकि पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई पर इस तरह 8 अप्रैल को हमने अवाम देखी थी। अब ये सवाल बार बार हो रहा है कि पाकिस्तान में इस तरह लोग कब निकलेंगे। अब सर्बिया में सिर्फ 15 लोग हलाक हुए और वहाँ पे लोग सड़कों पर आ गए। रेलवे स्टेशन की छत गिरी थी वहाँ। हुकूमत की बदनुमानी, गफलत और अवामी मसाइल तो अपनी जगह हैं, लेकिन जो असल बयानी है वो पाकिस्तान में ये कि देखें, जिस तरह यहाँ कहा जाता है ना हमसाया मुल्क, वहाँ भी क्रोएशिया पे वैसे इल्ज़ाम लग रहा है, डिक्टेटर मौजूद है वहाँ भी, जिससे आज़ादी छीनी हुई है 7 साल से। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात, वो सर्बिया में जो लोग समझ नहीं रहे कि कंटेनर नहीं है, गोलियां नहीं है, आंसू गैस नहीं है। 7 दिन पहले अपोजिशन के लोगों को घरों से नहीं उठाया जा रहा, छापे नहीं मारे जा रहे, बच्चों को यरगमाल नहीं बनाया जा रहा, दहशतगर्दी के मुकदमात नहीं किए जा रहे। ऐसा कोई बेगैरत इंसान वहाँ मौजूद नहीं जो अपनी अवाम पर गोलियाँ चलाए। अब पाकिस्तान में 2 साल 11 महीनों में इन्होंने अवाम पर जुल्म सितम और फस्तायत का एक ऐसा दौर चलाया, ऐसी तारीखें इन्हें यूज़ टू कर रहे हैं, आदी कर रहे हैं इस चीज़ के। ये बाकायदा एक प्री प्लान मंसूबे के तहत किया जा रहा है, और ये एकदम नहीं हो रहा। ये बाकायदा सोच समझ कर, ये जुल्म और जबर का जो निज़ाम है, इससे ये पीछे नहीं हटना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है एक वाक़या ऐसा होना है और ये प्रेशर कुकर फट जाना है। लोगों के अंदर अवाम का गम और गुस्सा तो आपको पता है इस लेवल तक पहुँच चुका है। अब ये एक उस वाक़े से बचना चाह रहे हैं जो कभी भी कहीं भी हो सकता है, इसीलिए जुल्म और इसके लेवल को कम नहीं करना चाहते। 9 मई के भी बेगुनाह देखिए जेलों में कैद हैं, उन्हें वालिदैन के जनाजों में शिरकत नहीं करने दे रहे। इमरान सादिक 1 साल से गुजरने सेंट्रल जेल में 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार है। उसके वालिद को 20 महीने पहले फोत हुए, 2 छोटी उसकी बेटियां हैं। इंतज़ार करें थी शायद वालिद आएगा जनाजे में, लेकिन नहीं आने दिया। जेल सुपरिटेंडेंट ने इनकार कर दिया। वालदा ने वीडियो बना के दुहाइयाँ दी, मैं बीमार हूँ, बिस्तरे मर्ग पे हूँ, एक दफ़ा बेटे से मुलाकात करवा दे। लेकिन यजीदी हुकूमत ने इमरान सादिक को अभी तक अपने वालिद के जनाजे पे, वालदा के जनाजे पे नहीं जाने दिया। और ये पाकिस्तान की तारीख में अनोखे मामलात हो रहे हैं। शिमर इस वक्त पूरा निज़ाम पे छाया हुआ है। पंजाब में गुजरांवाला में अफ्तारी के नौजवान बच्ची के सर से, वो गुजरांवाला का SHO हसन विर्क दुपट्टा उतार रहा था, चादर उतार रहा था, अफ्तारी से बिल्कुल थोड़ा कबूलियत के टाइम पे। अब देखें ये हसन विर्क जैसे लोग, ये सर इन्हें इतनी ताकत कैसे मिली हुई है। ये गुल्लू भट्टों का जो मरियम नवाज़ का मुसल्ला जत्था इस वक्त पंजाब में जो ख़वातीन की इज़्ज़त और चादर का सबसे बड़ा दुश्मन है, यजीद के दौर के शिमर बने हुए। अब उस खातून को पर्चा भी कराने के लिए 5 घंटे अदालतों उसमें थाने में दरख्वास्त के लिए वो जलील करते रहे। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इन मौजूदा हालात को सोचते हैं कि क्या ये सब कुछ सिर्फ इमरान खान के बुग़्ज़ में, इंतकाम में और अना के मसले में किया जा रहा है? क्योंकि देखें, जहाँ तक इमरान खान का और तहरीक इंसाफ पर मुजालिम का हद तक हो तो चले समझ आती है, खान को इन्होंने जुल्म की चक्की में पीसना है, तहरीक इंसाफ पर बदतरीन तशद्दुद करना है। लेकिन ये जो बुग़्ज़ और इंतकाम और अना और पाकिस्तान के साथ हो रहा है, ये आम मामला नहीं है। ये एक बाकायदा सिस्टमेटिक प्लानिंग के साथ एक खेल खेला जा रहा है। उसकी मैं तफसील आपको बताऊँ। ये डर्टी गेम, ये गंदा खेल, ये 1962 में अयूब खान ने भी किया था यही वारदात, और फिर उसका नतीजा 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान की सूरत में निकला। ज़ियाउल हक ने इसी तरह पाकिस्तान में आपको पता है 78 से 88 तक वही खेल खेला। परवेज़ मुशर्रफ ने 2001 से 2008 तक मुल्क में यही इसी तरह तबाही बर्बादी की, और इन्हीं बुनियादों पर आज वही वारदात हो रही है। अयूब खान ने 62 में पार्लिमानी निज़ाम ख़त्म किया, सदारती निज़ाम लाया। उस वक्त वज़ीर कानून थे जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम बंगाली थे। उन्होंने इसे कह दिया था ये मुल्क तोड़ है,
اور اس وقت مشرقی پاکستان کی آبادی زیادہ تھی، لیکن سیاسی اور عسکری طاقت ساری مغربی پاکستان میں تھی، معاشی مسائل کی غیر منصفانہ تقسیم تھی، ترقیاتی منصوبے سارے مغربی پاکستان میں تھے۔ بنگلہ دیش میں اس وقت عوام میں احساس محرومی تھا، مشرقی پاکستان جو تھا۔ شیخ مجیب نے انہیں 6 نکات بھی دیے، وہ آپ سارا جانتے ہیں۔ پھر 70 کا انتخابات بھی وہ جیتا، انہوں نے اکثریت کو اقلیت پہ نافذ کیا، فوجی آپریشن شروع کیے، عوامی لیگ کو مارنا شروع کیا، اور وہ ایوب خان کا 1962 کا منصوبہ 1971 میں جنرل یحییٰ نے مکمل کیا، جہاں فوج کو ہتھیار ڈالنے پڑے اور بنگلہ دیش ایک الگ ملک بنا۔ اب آپ پاکستان کی صورتحال میں غور کریں، فوج کو اس وقت پنجابی فوج کہا جا رہا ہے، سیاسی اور عسکری طاقت ساری پنجاب میں۔ بلوچستان اور بنگلہ دیش میں صرف ایک بہت بڑا فرق یہ، ایک تو 800 میل کا ان کا سمندر، دوسرا یہاں معدنی وسائل ہے جو بنگلہ دیش میں نہیں تھے، وہاں پٹسن تھی، انہوں نے چھین لی تھی۔ اب اس وقت بلوچستان کی حالات ہے کہ آپ سڑک اور ریل سے سفر نہیں کر سکتے، ہوائی جہاز سے کوئٹہ جا سکتے ہیں۔ گوادر میں چونکہ معدنیات والے علاقے، وہاں کام سارا بند ہے، سی پیک تقریباً نو گو ایریا بنا ہوا ہے۔ اب بنگلہ دیش میں پٹسن کے علاوہ انہیں کچھ ملا نہیں، ورنہ یہ بلوچستان کو بھی کب کا کہہ دیتے ادھر تم اور ادھر ہم۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ جو حالات بنائے، میں نے اس پہ بڑی ریسرچ کی۔ ایوب خان کے دور میں 9 سال میں جو وارداتیں ہوئی، میں نے وہ ساری پڑھی، ایک ایک کر کے دیکھا کہ بنگلہ دیش پھر الگ ملک کیسے بنا۔ پھر جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا تو اس نے بھی یہی واردات کی، آیا کہ جی میں مجبوری میں جمہوریت بچانے آیا ہوں، اسلامائزیشن کا ایک دور لاؤں گا۔ جمہوریت کا اس نے نعرہ لگوایا، لیکن پھر اس نے کیا کہا کہ الیکشن کروانا کیا قرآن پاک میں لکھے ہیں جو کرواؤں۔ سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگائی، لوگوں کو کوڑے مارے، صحافی جیلوں میں ڈالے، وہ سارا آپ جانتے ہیں، آپ بربریت کا دور۔ ضیاء کو لیکن یہ چیز سمجھ آ گئی اگر ملک میں امن و امان تباہ نہ کیا تو پھر میں پاکستانیوں کو ثابت نہیں کر سکوں گا میں کتنا ضروری ہوں۔ وہ افغان جہاد پر وہ جرنیلوں نے سوئس بینکوں میں اکاؤنٹ بھر لیے، ملک میں مذہبی فرقہ واریت شروع ہوگی، کلاشنکوف کلچر عام ہوا، پھر شیعہ سنی وہابی بریلوی والے مسائل جو پہلے تھے ہی نہیں وہ ضیاء الحق نے شروع کروا دی، ملک میں بدامنی ہوئی، اور وہ اس دوران طاقت کو طول دیتا رہا، عروج دیتا رہا اپنا۔ پھر وہ آموں کی پیٹی بہاولپور میں پھٹی اور اس کے بعد ہٹا۔ مشرف نے جب مارشل لا لگایا تو یہ بھی وہی واردات کر تھا، دہشت گردی کی جنگ میں ملک کو خون آگ کے بارود میں لے گیا۔ اسے بھی اندازہ تھا کہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اس نے بھی پہلا حملہ جا کے بلوچستان پہ اکبر بگٹی کی شہادت اور ڈاکٹر شازیہ کیس جو شروع ہوا، پھر وہاں سے لال مسجد، پورے ملک میں آگ اور خون کا کھیل اس نے کھیل دیا۔ اب پرویز مشرف کا اقتدار بھی اسی چکر میں چلتا رہا۔ اب اسٹیبلشمنٹ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ خان کو جیل میں رکھنا، تحریک انصاف کو توڑنا اور بغیر کسی بڑی جنگ کا حصہ بننا، کرائے کی بندوق بننا، ڈالر لانا، یہ معیشت اب نہیں چل سکتی اس طرح، انہیں اندازہ ہو چکا ہے۔ اسی لیے وہی کھیل ملک میں آگ اور خون اور بارود کے انہوں نے شروع کر دیے۔ لکی مروت، بنو، ٹانک، خیبر پختونخوا میں 4 جگہ بڑے حملے پولیس اسٹیشنوں پر، جو لکی مروت بنو میں 2 حملے ہوئے ہیں اکٹھے پولیس اسٹیشنوں پر، اور اسی مہینے میں ISI کے دفتر بنو میں کنٹونمنٹ کے اندر حملہ ہوا، وہاں 25 افراد شہید ہوئے۔ اب ہم لوگ سمجھ رہے تھے فروری بدتر ہے تو مارچ بدترین مہینہ بنتا جا رہا ہے۔ کوئٹہ میں ابھی بروہی پہ وہاں پولیس اسٹیشن پر جو حملہ ہوا، اس میں حالت یہ ہے کہ پولیس اسٹیشنوں پر کالعدم تنظیموں قبضے ہیں ان کے باقاعدہ، اور وہ روزانہ حملوں میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ جعفر ٹرین کے اغوا کو 4 دن ہوئے، ابھی وہاں صحافیوں کو لے کر تو گئے ہیں، لیکن جڈولہ میں دیکھیں وہاں فوجی قافلے پر خودکش حملہ ہوا، اور اب یہ معاملہ لاہور تک پہنچ چکا ہے۔ برکی روڈ پہ انہوں نے بلوچستان کی کالعدم تنظیم کے بندے کو پکڑا، فائرنگ ہوئی، بعد میں انہیں پتہ چلا خودکش حملہ اور لاہور میں پہنچ چکا ہے، یہ پنجاب میں پہنچ چکے ہیں۔ ابھی بلوچستان میں JUI کے مفتی کو آپ کو پتہ ہے 2 ہفتے پہلے مسجد میں شہید کیا، پھر پشاور میں JUI کے ایک رہنما خیبر پختونخوا میں، وہاں وہ مفتی صاحب ابھی وہ زخمی ہوئے، اور آج ارمار میں پولیس اسٹیشن کی حدود میں وہاں مفتی منیر شاکر انہیں شہید کر دیا۔ حالانکہ یہ کوئی روایتی قسم کے مولوی نہیں تھے، بڑے روشن خیال، معاشرے کے مسائل پہ بات کرتے ہیں، دہشت گردی کے خلاف تھے اور امت مسلمہ کو جوڑنے کی بات کرتے تھے۔ ان کے حالیہ انٹرویو دیکھے، ابھی ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے بتایا کہ مجھے آج کل میں مار دیا جائے گا، ان کے گارڈ سے اسلحہ بھی حکومت نے پلاننگ کے تحت لے لیا۔ یہ چونکہ تمام مسالے کو جوڑنے کی پرامن بات کرتے ہیں۔ فوجی قیادت پہ البتہ ان کے بڑے سخت بیانات ہیں۔ ابھی DGSP کو تو یہاں تک کہا تھا کہ آپ خیبر پختونخوا کی معدنیات کے اپنے جہیز میں لائیں۔ آرمی چیف کے حوالے سے بھی ان کی بڑی سخت گفتگو ہوتی تھی، یہ سوال پوچھتے تھے کہ راہ کی ایجنسیاں یہاں پہنچی کیسے پہنچتی ہیں، آپ کے اپنے لوگ لے کر آتے ہیں، اور وہ اب نظر آ رہے ہیں ہمیں۔ اس پہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ کرم ایجنسی میں سے ان کا تعلق تھا، ابھی ان کے بیٹے کا خون میں لت پت بیان بھی ہے، وہ والد کے جنازے کا کہتا ہے اعلان نہیں کروں جب تک قاتل نہیں پکڑے جاتے۔ اب حقانیہ کے دیکھیں، مولانا سمیع الحق صاحب کے صاحبزادے کی شہادت کو بھی کچھ دن گزرے ہیں، اور اتنے بڑے لیول پہ ایک اور مفتی شہید، اور ابھی یہ مزید بھی سلسلہ آگے بڑھنے جا رہا ہے۔ ابھی جو تازہ ترین دیکھیں سحری کے وقت، ابھی جو 2 خبریں میرے پاس، ایک کرک میں تھانہ تخت ترنی میں دہشت گردوں نے وہاں بہت بڑا حملہ کیا، اور وہاں جو مقامی مشران ہیں وہ عوام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اسلحہ لے کر نکلیں، پولیس کے کنٹرول سے معاملہ نکل چکا ہے۔ پھر ابھی جو جہلم دینا منگلا ہائی پاس پہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی، اس میں لشکر کے لانچنگ کمانڈر کا نام بھی آ رہا ہے، وہ ہندوستان کی ہٹ لسٹ پہ بھی تھا، اور کشمیر کے معاملات اب چونکہ ہمارے نامعلوم اس وقت ہندوستان کی مدد کر رہے ہیں۔
اب انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ ٹارگٹ دیتے ہیں خود ہی، کیونکہ اس طرح نظر آ رہا ہے کہ جیسے کولڈ وار تو ختم ہو گیا ہندوستان سے، کوئی ایسا تنازع بھی نہیں رہا، کشمیر پر بھی سرنڈر ہو چکا ہے باقاعدہ، تو انہیں جو مطلوب ہے وہ جہاں اپنی مرضی سے جاتے ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے، ورنہ ان کی یا پھر نائلی کہہ لیں یا غفلت کہہ لیں۔ حالات اس وقت یہ بن چکے ہیں، دیکھیں کہ بلوچ علیحدگی پسند جو کالعدم تنظیم کے بھی ان میں لوگ شامل ہیں، وہ بظاہر اتنی بڑی طاقت نہیں ہے کہ انہیں فوجی طاقت سے کنٹرول نہ کیا جا سکے، لیکن اگر چند ہزار لوگ پھر 24 سال سے قابو کیوں نہیں آ رہے، یہ دہشت گرد تنظیمیں قابو کیوں نہیں آ رہی ہیں، یہ سوال انہیں سوچنا چاہیے۔ جارج لینن کا ایک بہت بڑا مشہور نظریہ ہے کہ اگر حکمران طبقہ اپنے پرانے طریقے سے زندہ نہ رہ سکے تو پھر انقلاب آتا ہے۔ اب طاقت کے اس مرکز میں جو قہر، جبر اور ظلم کی ذریعے مثال بنائی انہوں نے، معیشت کی تباہی و بربادی سے بحران آ چکا ہے، کوئی بیرونی امداد نہیں آ رہی، کوئی سرمایہ کاری نہیں آ رہی، سیاسی عدم استحکام میں اوپر سے دہشت گردی عروج پہ، عدلیہ بالکل غیر مؤثر ہو چکی ہے، بالکل غیر مؤثر، پستیوں پہ گر چکی ہے۔ جج اس وقت مولوی مشتاق، جسٹس قیوم، ڈوگر کوٹ اس نظریے پر چل رہے ہیں، بالکل پیک ہو چکا ہے نظام۔ سندھ ہائی کورٹ سے اسلام آباد دیکھیں ٹرانسفر کرنے والے خادم سومرو کا تازہ کارنامہ، خان سے ملاقات کے لیے رہنماؤں نے درخواست ڈالی کہ جیل سپرنٹنڈنٹ اس پہ جھوٹا بیانیہ لے آیا کہ 10 تاریخ کو ابوذر نیازی کی ملاقات ہوئی ہے۔ خادم حسین جج جو ہیں سومرو، اس نے کہا جی ابوذر نیازی کی ملاقات ہوئی، حالانکہ نہ کوئی جیل کا ریکارڈ کہہ رہا ہے نہ کیمرے کہہ رہے ہیں، ابوذر نیازی کہہ رہے ہیں میں تو مارچ میں گیا ہی نہیں، لیکن جج نے بہانہ کر کے وہ سارے رہنماؤں کی ملاقات کا کیس نپٹا دیا۔ اب جو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی نقصان کیا ہو رہا ہے، دیکھیں نقصان یہ ہو رہا ہے کہ چین جس کے ساتھ ہمارے سب سے گہرے تعلقات تھے اب وہ پستی کی طرف جا رہی ہے۔ بلوچستان کی شورش کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے چین اب پیچھے ہٹ رہا ہے، بالکل ان کے مفادات کا بہت بڑا نقصان ہے۔ سی پیک پہ کام پہلے سے رکا ہوا ہے، اب یہ بہت بڑا دھچکا، ابھی جو چینی کونسل جنرل کی تقریر آئی ہے اس نے کوئی منصوبوں کا اعلان نہیں، اس نے وہی لگے بدے بیان دے دیے۔ وزیر ریلوے خود جو حنیف عباسی ابھی بنا ہے وہ کہہ رہا ہے 2014 سے ہمیں ML1 جو ٹرین کی انویسٹمنٹ کا انہوں نے جو کرنا تھا کام، وہ انہوں نے پروجیکٹ نہیں چلا رہے، ہم اپنے ریسورسز سے بنائیں۔ اور خان نے یہی سمجھا رہا تھا کہ ملک میں امن نہیں ہوگا، کوئی انویسٹمنٹ کے لیے نہیں آئے گا، چین جیسا ملک پیچھے جا رہا ہے۔ گوادر میں $400 ملین کا انہوں نے ایئرپورٹ بنا کے دیا، لیکن سیکیورٹی کے حالات ایسے ہیں، مقامی آبادی کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہاں ہفتے میں ایک فلائٹ جاتی ہے۔ اور یہ جو ٹرین والا ابھی جو منصوبہ جو بنا تھا $6.8 ارب کا ML1 ٹریکس بنانے تھے انہوں نے، 1900 کلومیٹر کراچی سے پشاور تک ریل کا انفراسٹرکچر بدل جاتا ہے، 160 کلومیٹر گھنٹے کی ٹرینیں چلتی، اب اپ گریڈ ہوتا، پورا ٹریکس بنتے، لیکن یہ جعفر ایکسپریس والے معاملے کے بعد اب چین پیچھے ہٹ رہا ہے۔ چین کی جو کمپنیاں وہ $6.8 ارب پر تیار تھیں اپ گریڈیشن کے لیے، اب وہ پیچھے ہٹنے کا وجہ ان کے انجینئرز، ان کے عملے کی، سی پیک کے منصوبوں میں جو ہو رہا ہے وہ جان و مال کا تحفظ ہی نہیں۔ ابھی اکتوبر کے مہینے میں آپ کو یاد ہوگا جو کانفرنس میں اسحاق ڈار نے کہا تھا کہ چین کے وزیر اعظم سے ہماری بات ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں، چینی شہری مرتے رہیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ اور چین کے جو سفیر تھے جنگ زئی ڈونگ، اس نے پوڈیم پہ واپس آ کے بیان دیا، اس نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے، ہمارے شہری قیمتی ہیں، ان کی جانیں قیمتی ہیں، یہ آپ کی طرح بھیڑ بکریاں کیڑے مکوڑے نہیں کہ مار دیں انہیں۔ ابھی تو جعفر ایکسپریس کی یرغمالیوں کو نہیں پتہ چلتا، اب صحافیوں کو لے کر تو گئے ہیں، لیکن وہ کتنے سچ ہے کتنا جھوٹ ہے وہ ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی۔ ابھی چین کے صدر کے دورہ کروا کے ایک فضا بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، کچھ MOU سائن کروا لیں اور امریکہ پر اصل میں دباؤ ڈالیں کہ ہم چین کے کیمپ میں جا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت دونوں طرف سے مارے جا رہے ہیں نا، چین بھی ہٹ رہا ہے وہاں سے، امریکہ بھی جا رہا ہے، اور چین تو افغانستان شفٹ ہو گیا۔ دیکھیں 30 سال کی جنگ میں وہاں صرف انصاف ہوا، امن ہوا۔ دیکھیں 50 بوگیوں والی انہوں نے ٹرین بھی چلا دی، 75 کلومیٹر ٹریکس بھی بنا دیے، 700 کلومیٹر کا نیا ٹریک بچھایا جا رہا ہے افغانستان میں۔ بیلٹ اینڈ روڈ کا چین کے ساتھ وہ حصہ بن گئے۔ کابل کی 32 لاکھ کی آبادی کے شہر میں 62,000 کیمرے لگا کے امن و امان سے انہوں نے پورا سسٹم کنٹرول کیا، کیونکہ وہاں نہ عوامی مینڈیٹ چھنا گیا، نہ سیاست میں استحکام ہے، امن و امان کے حالات بھی بہتر ہے۔ اور معیشت دیکھیے افغانستان کا $1 پاکستان کے $3.97 کا ہے آج، یعنی $4 کے برابر آ گیا۔ تو پھر یہ حالات وہیں ہوتے ہیں، دیکھیں جہاں امن و امان ہو، جہاں انصاف ہو، پھر ملک بھی بڑھتے ہیں، ترقی بھی ہوتی ہے، جمہوری عمل اسی کا نظام ہے۔ اور ابھی امریکہ آپ کے سامنے اس کی بہت بڑی مثال ہے۔ یہ جو کچھ آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے باوجود امریکہ میں جمہوری عمل نہیں روکا انہوں نے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل اپنی تقریر میں جو باتیں کی، تمام مظالم وہی جو عمران خان کے اوپر، غداری کے کیسز، دہشت گردی کیسز، قاتلانہ حملے، خاندان پہ، اس کے گھر پہ حملہ، یہ سارا اس نے بتایا۔ ڈیپ سٹیٹ ایکٹر سے کیسے الیکشن سے روکتے رہے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ، لیکن جب انہیں اندازہ ہوا کہ امریکہ کی عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے، وہ مجبور ہو کے پیچھے ہٹ گئے۔ وہ الیکشن پھر بھی جیت کے جب دوبارہ صدر بنا، اب سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ لوگ تو نشانہ عبرت بنیں گے۔ اس نے اس عزم کا اعادہ کیا، لیکن اصل میں ان لوگوں کو یہ چیز سمجھ آنی چاہیے، جب تک یہ لوگ جائیں گے نہیں۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں جب تک نومبر میں یہ بڑی ٹرانسفر پوسٹنگ کا معاملہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک
پاکستان ایسی جمود میں رہے گا. لیکن میرے خیال میں عید کے بعد اگر تحریک انصاف کو لائے عمل نہیں بناتی, خود سے نہیں سامنے آتے, ان کی قیادت اگر کچھ نہیں کرتی, تو پاکستان کی عوام کو خود اسٹوڈنٹس کی طرح جیسے سربیا میں ہوا یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا, پرامن طریقے سے اس ملک کو بدلنا ہوگا, ورنہ جو حالات میں نے آپ کو بتائے اس میں مزید تباہی و بربادی آئے گی, کمی نہیں آئے گی. اللہ پاکستان میں اپنا رحم و کرم کرے. اگلے 20 لاکھ تک کے لیے مجھے اجازت ہے. اللہ حافظ.